साजिश लग रही है की चक्कर की बल्बल मुझे दसो मुलाकात के लिए जा रही हैं तो अगर आप एक नाला जो कि 2-2.5 फीट का लग रहा है उसको क्रॉस करने लगते हैं तो किसी को तो हाथ का सहारा आगे वॉलंटियरली हाथ देना चाहिए। तो साजिश है की होया की है। तमाम एंगल्स पर गौर करने के बाद तो ये तो मुझे क्लियर हो गया इसमें कोई साजिश नहीं है, हादसा है। जो कंक्रीट वाला हिस्सा है ना उस पे पाँव रखने की बजाय उनका पाँव था लकड़ी वाले शटरिंग वाले पे। जैसे ही उन्होंने इस लेफ्ट पाँव पे जोर डाला है ताकि वो उछल कर राइट पाँव आगे कर सके तो ये जो है ना ये लकड़ी स्लिप हो गई है। असल चोटें लगी हैं जो हाथ पकड़े हुए थी खातून और उनका मुंह जो है चेहरा जो है सामने दीवार पे लगा है। आप वो दूसरे एंगल से वीडियो देखेंगे, दूसरे एंगल की खतरनाक वीडियो लगती है वो। सर हादसे की जिम्मेदार भी वो खुद है। वो खुद तो है। मैं बताता हूँ आप, मेरी बात मैं बताता हूँ सर एक मिनट मैम ये कर रहा हूँ। वैसे ही एक टेक्निकली चीज है कि अगर आप जब क्रॉस करते हैं, हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे, हम लोग जब क्रॉस करते थे तो कह यार थोड़ा ही यार जरा सारे 71 साल की उम्र में नहीं होता सर कोई अच्छा किधर है मुझे बताएं। ये आपके जो पूरा जत्था बना के जाते हैं पीटीआई के लीडर जो बाद में भूख हड़ताली कैंप लगा के बाद में केएफसी मंगवा रहे होते हैं, वो सर एक बुजुर्ग खातून क्रॉस कर रही है तुसी नु मना करो। सर अगर नहीं मना करना कम से कम हाथ का सहारा दो। उस बुजुर्ग खातून की वहां मौजूदगी जो है नाके को अवॉइड करने के लिए ये फलांग रही थी, तो वो पुलिस को अवॉइड करने के लिए ना कि पुलिस बीच में ना आए तो ये इन्होंने कहा कि यहीं से फलांग जाए। देखिए बानी पीटीआई की जो दूसरा इंजेक्शन लगाया गया है अब ये लेजर ट्रीटमेंट की तरफ जाने वाले हैं और बानी की जो आंख है वो एक मरतबा फिर बिगड़ेगी कि जेल 1 साल बंदा रहे ना तो बंदा 100 साल दा होके बाहर आंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। नाजरीन अफसोसनाक खबर एक सामने आई है कि अपने भाई को मिलने के लिए जाने वाली एक मोमर खातून नाले में गिर गई और वो खातून और कोई नहीं बानी पीटीआई की बहन है नौरीन खान नियाजी। नाजरीन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब वो अडयाला में मुलाकात के लिए जा रही थी, नाला क्रॉस करने लगी, इसी दौरान उनका पाँव स्लिप हुआ। फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो जैसे ही क्रॉस करने के लिए उन्होंने अपना अगला कदम बढ़ाया और एक खातून ने उनका हाथ पकड़ा और इसके बाद वो नाले में जा गिरी और उनको शदीद चोटें आईं। यहाँ पे सवालात पैदा होते हैं कि क्या कोई बानी पीटीआई का हवारी जो अपने आप को क्लेम करता है कि इन सब के ख़ानदान की हिफाजत करेगा, इन सब के ख़ानदान को जो है साथ रखेगा, कोई भी किसी ने भी हाथ पकड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की। और यूं लग रहा है फुटेज में आप देखें तो बड़ा वाज़ह लग रहा है कि एक और खातून जो कि गालबन उन्हीं की उम्र की हैं वो हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं और उसके बाद वो नीचे नाले में जा गिरती हैं। दूसरी खबर यह है कि बानी पीटीआई की आंख में जो उनकी ट्रीटमेंट है जारी है, दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया है। मुजाहिद जाफरी साहब कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाएं शहरी भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साजिश लग रही है की चक्कर की बल्बल मुझे दसो मुलाकात के लिए जा रही हैं, आप देखते हैं फुटेज में कि दूसरी खातून उनका हाथ पकड़ रही है जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो अगर आप एक नाला जो कि 2-2.5 फीट का लग रहा है उसको क्रॉस करने लगते हैं तो किसी को तो हाथ का सहारा आगे वॉलंटियरली हाथ देना चाहिए। तो साजिश है की होया की है? सर साजिश तो नहीं है मेरी नज़र में। मैंने इसको सबसे पहले शक की नज़र से ही देखा है। आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशंस का तो शक की नज़र से देखने के बाद तमाम एंगल्स पर गौर करने के बाद तो ये तो मुझे क्लियर हो गया इसमें कोई साजिश नहीं है, हादसा है। और उसमें उन्हें चोटी भी आई है, 71 साल उनकी एज है। बिल्कुल ऐसे। और वो आप 2 नहीं वो तकरीबन 4 फुट का नाला है। वो जो है खाला है, नॉट एग्जैक्ट नाला है और ज़ेरे तामीर है। और उसके जो बॉर्डर्स हैं ना वो कंक्रीट के खड़े कर दिए हुए हैं और जो स्ट्रक्चर पे जो नीचे उसके सहारा देने के लिए जैसे आप लेंटर करते हैं तो उसके नीचे शटरिंग डालते हैं तो ऐसे नाले की भी शटरिंग खड़ी होती है। तो वो शटरिंग वहाँ खड़ी है, अगर आप वीडियो में देखें तो वो शटरिंग वहाँ खड़ी है और उसमें एक जिसको हम फट्टा कहते हैं जिन वो एक फट्टा वहाँ पड़ा है और थोड़ी सी लो हाइट पे। दूसरी तरफ जो है वो खातून खड़ी हैं जो पीटीआई की जो उनका हाथ पकड़ती हैं। तो मैडम नौरीन साहिबा ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया, उन्हें पकड़ाया ताकि वो ये इसको थोड़ा सा जंप उनको सपोर्ट दें क्योंकि थोड़ा सा वो आगे थोड़ा सा जंप दरकार था। तो उन्होंने जो कंक्रीट वाला हिस्सा है ना उस पे पाँव रखने की बजाय उनका पाँव था लकड़ी वाले शटरिंग वाले पे। जैसे ही उन्होंने इस लेफ्ट पाँव पे जोर डाला है ताकि वो उछल कर राइट पाँव आगे कर सके तो ये जो है ना ये लकड़ी स्लिप हो गई है। उसके बाद वो तकरीबन 4-4.5 फुट 5 फुट गहरा वो है, उसमें वो गिरी हैं। उन्हें इतनी चोटें नहीं लगी
اصل چوٹیں لگی ہیں جو ہاتھ پکڑے ہوئے تھی خاتون، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، جو ہی وہ گری ہیں بے اختیار وہ بھی خاتون گری ہیں اسی کھالے میں، اور ان کا منہ جو ہے، چہرہ جو ہے سامنے دیوار پہ لگا ہے۔ آپ وہ دوسرے اینگل سے ویڈیو دیکھیں گے، دوسرے اینگل کی زیادہ خطرناک ویڈیو لگتی ہے وہ، تو انہیں چوٹیں آئی ہیں ان سے زیادہ، وہ زخمی ہیں، ان کی بہرحال دونوں کی وہیں ٹریٹمنٹ بھی کی گئی ہے۔ لیکن مجاہد جعفری صاحب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، چلیں حادثہ پیش آ گیا، آپ ویڈیو میں دیکھیں کوئی سر حادثے کی ذمہ دار بھی وہ خود ہے، وہ خود تو ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، میری بات میں بتاتا ہوں آپ کو سر ایک منٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں ویسے ہی ایک ٹیکنیکلی چیز ہے کہ اگر آپ جب کراس کرتے ہیں، ہم لوگ جب رپورٹنگ کرتے تھے، ہم لوگ جب کراس کرتے تھے تو کہ یار ہاتھ پڑھائیں یار ذرا، ہاتھ پھڑ لیا، دو بندے ہاتھ کر دے گے، سر 71 سال کی عمر میں نہیں ہوتا سر کوئی اچھا کدھر ہے مجھے بتائیں، یہ آپ کے جو پورا جتھا بنا کے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر جو بعد میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بعد میں KFC منگوا رہے ہوتے ہیں، وہ سر ایک بزرگ خاتون کراس کر رہی ہے، تسی انہوں منع کرو، سر اگر نہیں منع کرنا کم از کم انہوں ہاتھ دا سہارا دے۔ اس بزرگ خاتون کی وہاں موجودگی جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس پہ بانی کی ملاقات کی پراپر لسٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کا نام تھا، اس سے پہلے بھی ان کی جو سسٹرز ہیں ان کو وزٹ کرتی رہی ہیں، پھر کیونکہ وہ باہر آ کے سیاسی بیانات دیتی تھی تو انہیں ریسٹین کیا گیا، اس دفعہ ان کا نام تھا، یہ گئی تھی وہاں پہ۔ یہ نا اصل میں گورکھپور ناکہ ہے، جی ہاں، گورکھپور ناکے پہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے، تو بازار سے تھوڑا پہلے بازار، تو وہ ناکے پہ نا ناکے کو وائڈ کرنے کے لیے یہ پھلانگ رہی تھیں، یہ پیدل سے کوئی دوسری چیک پوسٹ تک یا دوسری جہاں تک یہ جا سکیں، تو وہ پولیس کو اوائڈ کرنے کے لیے نا کہ پولیس بیچ میں نہ آئے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہیں سے پھلانگ جائیں، تو یہ پولیس سے بچتے ہوئے اس جگہ پہنچی اور یہ کراس بھی اس لیے کر رہی تھی، یہ کراس بھی اس لیے کر رہی تھی کہ وہ پولیس چیٹ ہو جائے گی، کراس کر کے دوسری سائڈ سے چلے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں 3 سے 4 فٹ جمپ ہے، ایج بندہ اپنی دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں نا انرجی اور ہوتی ہے، بانی ہوندے تے ٹپ جاندے، بانی ہوندے تے کیا ہی بات ہے۔ لیکن جعفری صاحب یہ ہمیں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لسٹ جاتی ہے، اپروول ہوتی ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ جو 4-5 ملاقاتیوں کی جو ملاقات شیڈول طے ہوتی ہے، پولیس پی ٹی اے والے ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ پولیس ان کو بھی نہیں جانے دیتی، ان کو بھی ناکے پہ گورکھپور بازار جو آپ نے دیکھا ہوگا اڈیالہ سے پیچھے، وہ بازار سے پیچھے جو پہلا ناکہ ہوتا ہے وہیں پہ روک لیتے ہیں، تو یہ پہلا ناکہ اس کے آس پاس ہی کہیں دھرنا دیتے ہیں، جیل تک تو یہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، تو یہ کیا صورتحال ہے کہ یہ روکتے کیوں ہیں؟ اسی ناکے کو اوائڈ کر رہے تھے، روک صرف ایک وجہ سے رہی ہے گورنمنٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بانی کی ذریعے سے سیاست نہ ہو سکے، اگر وہ جیل میں سے بیٹھ کے کنیکشنز کے ذریعے سیاست کرتے رہیں، دیکھیں ان کی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوتی اس طرح، جانا ہوتا ہے فیملی نے، لائرز نے اور ڈاکٹروں نے، تو اگر فیملی کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے تب تو وہ جسٹیفائیڈ ہیں باہر آ کے سیاست کریں، اگر وہ ایز فیملی ممبر جاتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کی خیریت دریافت کریں، اپنے بھائی کو کوئی پرابلم ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر جیل کے اندر موجود ہے، سیاست سے فی الحال وہ توبہ کر لے، کوئی اس سے ملاقات کے لیے آئے تو وہ نہ سیاسی بیان دے، نہ ہی کوئی وہ پیغام دے اپنے کارکنوں کے لیے، تو وہ کرے کی پھر بہ کے جیل سے؟ سر عرض سنیں، یہی میں آپ کو، جو سیاست کرنی ہے وہ سیاستدانوں کے ذریعے کریں، دیکھیں آپ ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے؟ نہیں، ان کو پہلے سیاستدان ملتے رہے ہیں، آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ بیک ڈور چینل سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، محسن نقوی صاحب صرف وزیر داخلہ نہیں ہے، جیلیں بھی ان کے انڈر آتی ہیں، پاکستان کی ساری جو ہے بڑی اہم ان کی پورٹ فولیو، سر ساری جیلیں ان کے انڈر ہیں، تمام تر نظام پاکستان میں بھی جہاں جیل میں بانی رہیں گے، ابھی وہ اسلام آباد جیل جو نئی بنی ہے انہیں وہاں شفٹ کرنے کے چکر میں ہے، تو وہ ذمہ داری پھر بھی وہی انہی کی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ مذاکرات یا بیک ڈور جعفری صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے، دیکھیں جب آپ کسی کی ملاقات میں، جیسا کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں یہی آپ کی میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی قیدی سے ملاقات اس کے خاندان کا آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے، آئینی بھی حق ہے، بنیادی حق بھی ہے، ایک بیسک ہیومن رائٹس ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ نورین صاحبہ 71 ایئرز اولڈ ہے، اگر ان کو کچھ ہو جاتا، سر دیوار نہ لگ جاتا، سر کوئی اور لینے دے دینے پہ، اس کی موت کا ذمہ دار کون ہونا تھا؟ خدا نہ خواستہ سر دیکھیں، پھر خدا نہ خواستہ آپ نے اگر ایسا ہوتا نا تو
پھر ایک عجیب و غریب سیاست کرنے کا موقع ملتا, پھر ایک نئے سرے کی خان صاحب کی بیماری, جیسے خان صاحب ایک دفعہ جلسے سے وہ سٹیج سے نیچے گر گئے تھے. بانی کی سیاست سے ہٹ کے ان کی جو ہے موت پر سیاست ہوتی طویل عرصہ, اور آپ دیکھتے کئی سیاسی چہرے اس میں چھلانگ لگاتے پی ٹی آئی کے, اس کو یوز کرتے. سو یہی چیز روکنے کی کوشش ہے. سیاست ہے نظریے کا نام, سیاست ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کا نام. سیاست کے ذریعے انتشار پھیلانا از ناٹ سیاست. تو جو انتشاری گفتگو اور انتشاری چیزیں وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں نا, وہ پرابلمیٹک ہوتی ہیں. ادروائز وہ پہلے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. کو آپ یہ بند جب سے ہوئی ہیں, جب سے یہ انتشاری سیاست, انتشاری نظام شروع ہوا ہے, تب سے گورنمنٹ نے چیک کیا, ان کی ملاقاتیں بند کی ہیں. اور اس سے پہلے سارے جا کے ملتے تھے, ابھی بھی ملتے ہیں. ابھی دیکھیں خان صاحب کو پھر ڈاکٹرز ملے ہیں, جا کے انہوں نے ڈاکٹر کی اپروول لی ہے. جو مجھے سورس نے ایک خبر دی ہے, اور وہ خبر بڑی پکی ہے, ان کے مطابق یہ ہے کہ بانی پی ٹی اے کے جو دوسرا انجیکشن لگایا گیا ہے, اب یہ لیزر ٹریٹمنٹ کی طرف جانے والے ہیں, اور بانی کی جو آنکھ ہے وہ ایک مرتبہ پھر بگڑ رہی ہے. سر نہیں, بگڑ نہیں رہی ہے, سدھر رہی ہے. اور میری بات ہوئی جو اسلام آباد, اب میرے ہاسپٹلز کے ذرائع ہیں پیمز کے, وہاں بھی اور الشفا میں بھی, رادر دو ایسے جرنلسٹ جا کے دونوں نے انٹرویو بھی کیے ہیں ان کو, اور پھر میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو جو بانی کو انجیکشن دیا گیا ہے وہ 3 سے 4 دن میں اس کے رزلٹ آپ کو بڑے اچھے رزلٹس کی آواز آئے گی, کیونکہ پہلے ہی اچھی خاصی بہتری ہوئی ہے. آپ کو پتہ فرسٹ انجیکشن کے بعد خان صاحب نے سوئیاں نظر آنیاں شروع ہو گئی ہیں. لیکن ابھی جو خبر آئی ہے, جو میرے پاس خبر پہنچی ہے, وہ مصدقہ خبر ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں, پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شاید ہمیں اب لیزر ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. یہ آپ ملکی میڈیا میں آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں میں آئندہ یا 12 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی خبر یہ بریک کرے گا. میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ ان کی آنکھ میں دوبارہ سے جو کلاٹ ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور ممکنہ طور پہ اب یہ لیزر کی طرف جانے والے ہیں. یہ میں آپ کو خبر پاسبل ہے. میں آپ کی خبر کو اب میرے نالج میں نہیں ہے تو میں تردید تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ جو دوسرا انجیکشن دیا ہے یہ 3 سے 4 دن میں خان صاحب کو جتنا نظر آ رہا ہے اس میں اور کو 15-20% بہتری ہو جائے گی. اس کے بعد شاید کوئی لیزر ٹریٹمنٹ ان کا آگے جاری ہو. لیکن اور یہ سارا علاج خان صاحب کی اگین مرضی سے ہوا بانی کی, اور وہ بڑے ڈاکٹرز نے جنہیں وہاں وہ خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں. کوئی ایک بول کے تو خان ذرا سر ڈاکٹر کو تو بتا سکتا ہے نا درد ہوندی نہیں ہوندی, ڈاکٹر تو دسنا ہے کہ سجی خراب ہے کہ کبھی خراب. تو پھر سر ویسے تو ڈاکٹر کے پاس لکھا ہوا ہوگا, لیکن کمپلینٹ جو شکایت ہے وہ تو مریض نہیں بتانی ہے نا کیا ہے, لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں بتائی. لیکن آپ یہ چیز سمجھیں کہ خاموش, میں بتا رہا ہوں خاموش چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں, چپ کر کے علاج کرایا ہے, کچھ نہیں بولے, انجیکشن لگا ہے کچھ نہیں بولے. ایک بات یاد آ گئی یہاں پہ جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا. بانی پی ٹی آئی کے جو ذاتی معالجین نے کچھ عرصہ قبل یہ خبر دی تھی, جب ان سے ملاقات کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو بیرسٹر سیف ان سے ملاقات کر کے آئے تھے, تو خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے کسی قسم کی علاج کی ضرورت نہیں ہے. تے اج وہی خان صاحب جڑے نے وہ چپ کر کے علاج کروا رہے نے تے سارے رحم و کرم تے نے. کیا اس میں مریم نواز صاحبہ یا میاں محمد نواز شریف صاحب کے صبر و استقامت کی بات سامنے نہیں آتی؟ نہیں سر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بولتا تھا اور آج یہ کس حالت میں ہے. سر اس وقت خان صاحب بیمار نہیں تھے, اب بیمار ہے, یہ کون سی بات ہے؟ کوئی بخار ہوتا ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے, ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے, یہ وقت بیماری کا کسی پر بھی آ سکتا ہے. سر دیکھیں جو سیاسی مخالفت ہوتی ہے نا اس کو سیاسی مخاصمت نہیں بنانا چاہیے, اسے مخالفت میں ہی رکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی سیاسی مخالفت کو مخاصمت میں نہیں بدلا. بہت سارے کیسز اس بات کے گواہ ہیں جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں پر بھی بنے, جیسے مسلم لیگ کاف کو بھی بھگتنا پڑا جب چودھری, ابھی تو وہ خیر پھر اگین بانی کے ثانی ہے. جی ہاں, بانی کے ثانی وہی ہے کاف, ہاں جی بانی کے ثانی ہے وہ, تو وہ تو لیکن ان کو بھی بھگتنا پڑا, نہ صرف ان کے ساتھ, اس سے پہلے بھی. پھر اسی طرح جب پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو ان کو بھی بھگتنا پڑا. لیکن کمپیریٹیولی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے
وہ ایسے مقدمات میں جھجکتی رہی ہے. زرداری صاحب کو میں نے دیکھا وہ معافی تھے, بہت یقین رکھ دینے کہ چلو چھوڑ نہیں, دو. لیکن جو بے نظیر محترمہ بے نظیر شہید کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. ان کا ایک شارٹ حال ہی میں دوبارہ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جب جیل میں رکھا گیا تو پانی نہیں تھا پینے کو, پانی اٹھا لیا تھا, گھڑا ہوتا تھا جو مٹی کا جو گھڑا ہوتا ہے وہ اٹھا لیا تھا, پانی نہیں تھا, اور پھر میں اللہ کی طرف رجوع کیا میں نے, اور پھر میں عبادات کی طرف, میں نے نماز کی طرف آئی, نوافل کی طرف آئی, یعنی کہ ماحول ایک ایسا کریٹ ہو گیا تھا. کہہ رہی تھی میرے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو جیلیں تو ان لوگوں نے بڑی سختیاں کاٹی ہیں سر جیل میں, بہت ہی خطرناک قسم کی سر سختیاں جیل کاٹی میں ہیں. وہ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں جیل ہی نہ بندہ عبادت گزار ہو جاتا. عبادت گزار رہتا تو لیکن خان صاحب جیل میں قاری ہو گئے, کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن عبادت بھی کرتے ہو. ہمیں ظاہر سی کیا بات ہے, پتا وہ تو وہ ان کا ویسے ذاتی نماز فعل ہے. پڑھتے ہیں. ہاں, ان کے مسجد علیحدہ ہے جیل میں, ان کے کمرے کی جو نماز جو کی کارنر جگہ, سیکشن ایک چھوٹا سا بنایا وہ ہوا ہے. نہیں پراپر ایک کمرہ ہے سر, ایک کمرہ سیل ہے, پراپر کمرہ ہے جو عبادت گاہ ہے, وہاں وہ عبادت کرتے ہیں, مطلب نمازیں وہ پڑھتے ہیں اپنی. لیکن چونکہ ٹائم بہت ہوتا ہے جیل میں, کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا. کرنا ہی کچھ نہیں ہے, کسی کو لیکچر تو دے نہیں سکتے, مشقتی ہے بس اسی کو ہی لیکچر دے سکتے سر وہ تو چلتا رہے گا. یہاں زیادہ زیادہ جب آپ کھلے ہیں, کسی کوئی گزرتا ہوا اس باروں کو گل کر لی کدی, بس اس سے زیادہ نہیں. تو بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے سر جیل کی. جیل کی زندگی یہ اتنی آسان نہیں ہے. جیل کی زندگی یعنی میں آپ کو جرائم کی دنیا کا ایک وہ بتاتا ہوں کہ جیل جو ہے نا وہ 1 سال بندہ رہے نا تو بندہ 100 سال دا ہو کے باہر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے سر, ایک نفسیات پہ بھی بڑا گہرا سر نفسیات نہیں, آپ جرم کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو اس کے ہر کنیکشنز پتہ چل جاتے ہیں. یہ اسی لیے یہ جو ہے نا ابھی قید تنہائی میں ہے, انہوں کو شو بھی نہیں پتہ لگنا, انہیں صرف قید کاٹنی پڑنی ہے. تو سر بہت برے معاملات ہیں, تو وہ آج جو وقوع ہوا ہے ان کے گرنے والا, وہ اس میں وہ ایک شاعر مجھے یاد آ گیا, دریاواں دی میں ہانی سا ترنے پہ گئے کھال نہیں مائے. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت شعر سے جعفری صاحب نے بڑا سم اپ کیا, اور اس تبصرے کو جو ہے گویا اس شعر میں انہوں نے سمو دیا. ناظرین بات صرف اتنی سی ہے کہ ملاقات کے لیے طے شدہ قوانین ہیں. اگر ناکہ لگا ہے, اگر کسی وجہ سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز جتھوں کو روکتی ہے, اگر 5 ملاقاتی ہیں اور اگر 100 آ رہا ہے یا 70 آ رہا ہے تو روکنا پولیس کی ذمہ داری ہے. اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے اگر آپ شارٹ کٹ لیتے ہیں اور کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. اس کی ذمہ دار پولیس نہیں ہے, ریاست نہیں ہے, کیونکہ یہ وائلیشن آپ نے خود کی ہے. اور آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اتنی ایج ہے, اگر آپ کا سر لگتا, کوئی سریا بھی ہو سکتا تھا, کوئی اینٹ زمین پہ پڑی ہو سکتی تھی نالے کے اندر, اگر آپ کے سر پہ لگتی تو کوئی بڑا سانیہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا اور آپ کو حفظ و امان میں رکھا. لیکن یہ ایک نصیحت ہے کہ قوانین کی عملداری جو ہے بہرحال ضروری ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.